बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद से अहम तरीन, ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है। और इससे पहले नवाज शरीफ और जुल्फी भुट्टो के मामले में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मर्तबा इस्लामाबाद के बाखबर हल्के और सियासी तजिया नगार एक मुख्तलिफ और डिफरेंट गेम सुना रहे हैं। और इस वक्त एक ऐसे मौके पर कि जब हतमी मरहला है इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग का, तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक खसूसी टास्क दिया गया है वड्डे एंकरों, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों को। और उनकी जानिब से इस मौका के ऊपर इमरान खान की मुबैना दाढ़ी को डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान ने अटक जेल के अंदर दाढ़ी क्यों रख ली है, इस मामले के पीछे क्या है, इस पर भी तफसीलात आपको के सामने रखेंगे। और फिर जो ताज़ा तरीन वीडियो इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसने आग लगा दी है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ी तादाद में लोग इस पर बात कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव वीडियो। और फिर जनाब 5 बड़ी जो डेवलपमेंट हैं, इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद हफीजुल्लाह नियाज़ी, जिनके बेटे हसन नियाज़ी को गिरफ्तार करके इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। और फिर इमरान खान की दाढ़ी का मामला, हफीजुल्लाह नियाज़ी की वीडियो का मामला है, वो इमरान खान के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं उनके और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस फाइनल और हतमी राउंड के हवाले से। और फिर हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त रियाजुल हक साहब का ट्वीट है, जेल में इमरान खान की इस वक्त उनको क्या सहूलियात हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को क्या सहूलतें थी। बल्कि यहीं से शुरू करते हैं मामला, ताकि आगे चलकर आपको ये तमाम मामलात हम बासानी समझा सकें, वीडियो भी आपको दिखा सकें। और रियाजुल हक साहब फरमाते हैं, इमरान खान की अटक जेल में सहूलियात वगैरह को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। मैं आज आपको सबूतों और ऐनी शाहिदीन के बयानात से बताऊंगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब अडयाला जेल में थे तो कैसे रह रहे थे। बकौल एक कैदी के जो उस वक्त जेल में था, नवाज शरीफ बी क्लास में रह रहे थे। इब्तदा में नवाज शरीफ को 4 मुशक्ति भी दिए गए थे जो उनकी खिदमत पर मामूर होते थे। बाकी तमाम बी क्लास की बैरक खाली करवा ली गई थी, पूरी की पूरी बैरक खाली करवा ली गई थी। सुबह सवेरे जब मरियम नवाज शरीफ के पास नाश्ता करने आती तो 3 घंटे तक जेल के अंदरूनी तमाम अमूर ठप हो जाते कि बाप बेटी नाश्ता कर लें, और यह रोजाना का मामूल था जो आखिर तक जारी रहा। मरियम के लिए खवातीन की बैरक में एक अलहदा कमरा बनाया गया जो तमाम सहूलियात से आरास्ता था, और बाप बेटी दोनों को घर का खाना बिला रोक टोक के दस्तयाब था। इसके अलावा वकला से मुलाकात में भी कोई रुकावट नहीं होती थी। कैप्टन सफदर जब आए तहम तो उनको नवाज शरीफ के साथ वाला कमरा दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ ने शोर मचा दिया कि बाप और बेटी के दरमियान ये कौन बन रहा है रुकावट। मकसद उनका यही था, उन्होंने कहा कि इसे यहां से किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। तो सफदर साहब अपने डब्बा बंद खानों के सैकड़ों डब्बों के साथ वहां से मुंतकिल हो गए। कैप्टन सफदर को मैदे का मसला है, इसलिए वो मखसूस डब्बों की खुराक खाते हैं। जेल का एक चीफ, एक इंचार्ज जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, वो नवाज शरीफ की जेल के बाहर हर वक्त बैठा रहता था, जो नवाज शरीफ के खाने से लेकर किसी भी काम को, किसी भी अमूर को अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद और तैयार रहता था। नवाज शरीफ की बैरक थी, जो जेल थी, कमरा था, उसमें हर वक्त एयर कंडीशनर भी लगा होता था। अब याद करें इमरान खान ने अमेरिका में तकरीर में भी क्या कहा था, ये उसी एयर कंडीशनर का जिक्र था। जो बैरिक्स खाली करवाई गई थी, इनमें एक ड्राइंग रूम था, एक में खाने और दूसरे में जो है उनका बाकी सामान होता, एक सोने का कमरा था, इस एक में सिक्योरिटी पर उनके मामूर अफसर होता था। दिन में मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के साथ वाले पुरतयुश कॉन्फ्रेंस रूम में दिन में कई मरतबा मिलते। और अब अगर आपके सामने इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जिस सेल में उन्हें रखा गया है और जिस तरह से हालात का वो शिकार हैं, और ख्याल ये है कि उन्हें जनाब तोड़ लिया जाएगा, उसके ऊपर आपको हफीजुल्लाह नियाज़ी हैं उनकी वीडियो भी दिखाते हैं। और इमरान खान डट के खड़े हुए हैं। आपको दोबारा से ये मैं बता दूं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और इमरान खान ने कहा है 1000 साल की जंग भी लड़ लूंगा, आओ जो कुछ करना है कर लो। इमरान खान को धमकियां पहुंचाई जा रही हैं कि उनको सारी जिंदगी जेल रखा जाएगा, उनको फांसी दी जा सकती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام تر دھمکیاں عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے قریبی ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, عمران خان کے وکلا بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں, عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے. لیکن خان ڈٹا ہوا ہے. کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ حفیظ اللہ نیازی کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگر شہریار افریدی کا ذکر کریں, جو ریاض الحق صاحب نے لکھا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں HSB جیل میں رکھا گیا, جس میں وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں, جس میں دھوپ, پانی, بارش تمام کی تمام براہ راست پڑتی ہے. اور عموماً یہ ان قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے جو کہ خطرناک دہشت گرد ہوتے ہیں, یا ماضی میں طالبان وغیرہ کے کئی قیدیوں کو یا خطرناک دہشت گردوں کو یہاں پر رکھا جاتا تھا. اب یہ ہے صورتحال عمران خان کی اٹک جیل کے اندر اور نواز شریف اور مریم نواز کی اٹک جیل کے اندر, جس کے اوپر یہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی طرح طرح کے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں. کبھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کچھ نشے کا الزام لگاتے ہیں, کبھی اس قسم کی مزید باتیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے حفیظ اللہ نیازی کا ایک ویڈیو ہے, اس کے 3 کلپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, غور سے ذرا سنیے گا. ویڈیو لمبی ہے لیکن میں آپ کے سامنے اس کے صرف 3 کلپس ہی رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو ہے وہ تاکہ جو اہم ترین چیزیں ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے آئیں. غور سے سنیں, لوگوں تک بھی پہنچائیں. میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. پہلا کلپ ہے تقریباً کوئی 21 سیکنڈ سے شروع ہو کے 1:05 تک جا رہا ہے. سنیے, پھر آپ کو عمران خان کی ایکسکلوسیو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. سنیے ذرا کیا پوچھا جا رہا ہے ان سے. جیل عمران خان کو توڑ سکتی ہے؟ صاحب اب تو یہ میرا ایک کٹیا کلام بن چکا ہے. 5 سال سے آپ بڑا 5 سال سے اڑا دیا کہ یہ بات جو ہے جب سے تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے ایکسٹریڈیشن سے بگڑ رہے ہیں, تو اس کو بھی چھوڑیں. 2017-2018 کے اندر میں ان کو کہہ چکا ہوں سب کو کہ, اور ہمارے فوجی جرنیلوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ حضور یہ آپ عمران خان سے کچھ جانتے نہیں ہیں. یہ آپ کو کسی دن ضرور ٹکرے گا, اور جب ٹکرے گا تو آپ نواز شریف اور بے نظیر کو بھول جائیں گے. یہ آپ نے کہا آن ریکارڈ کہا. یہ تو خیر میرے پاس جب کا بیان یہ دیکھو کچھ عرصہ 2018-2019 جب آپ کو ٹکرے گا تو پھر آپ نواز شریف اور بے نظیر کو بھول جائیں گے. یہ میں بات فوجی جرنیلوں کو بھی کہہ چکا ہوں. اچھا, اگلا کلپ آپ کو سناتے ہیں, وہ جو جناب شروع ہو رہا ہے تقریباً 1:39 سے. آپ کا وقت بچاتے ہیں کہ آگے چل کر وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے کیا سوال ہو رہا ہے. غور سے سنیے ذرا آگے, پھر 2:30 تک یہ کلپ ہے, سنیے غور سے. کے بعد ایک بڑے ہی امپورٹنٹ بندے سے جنرل سے میری ملاقات ہوئی, تو وہاں پہ میں نے بلکہ حسن نثار صاحب کے پاس جو ہے کہ سامنے ہوئی, جب عمران تو خان ایک بات وزیر میں نے اعظم بن گئے اس وقت کہی, تو میں نے ان کا میں نے کہا جی آپ کو میں ایک بات بتا دوں, 4-5 چیزیں عمران خان صاحب کی ذہن نشین کر لیں. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت دلیر آدمی ہے, آپ کو سرپرائز دے گا. یہ نہ تو مسلم یونٹی کا قیادت مانتی تھی ان کے ریزن سے, اور نہ ہمارے جو لوگ طاقتور حلقے تھے وہ مانتے تھے, کیونکہ ان کے پاس بھی طاقت, وہ سمجھتے تھے کہ 7.5-8 لاکھ مسلح جو ہے ہمارے پاس لوگ ہیں, تو عمران خان سے کیا طاقت ہوگی. دوسرا میں نے کہا جی کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. ایک رائے یہ تھی کہ جیل انہیں توڑ دے گی. جیل کیا توڑ دے گی, اس کو ڈالیں, گرمی کا موسم ڈالیں, ان کا خیال ہے کہ اس کو گرمی لگے گی. مخالف سیاسی جماعتوں کی رائے جیل جیل جالن دو, اصلی جو جیلیں پھوکتی ہیں نہ ان پھوکتی نہیں ہے, جیل جائے گا لگ پتا جائے گا, تو کیا جیل سے توڑ سکتی ہے؟ ایک بات پہ ابھی کیا رہا ہے, آپ نوجوان ہیں, عمران خان صاحب زیادہ فٹ ہیں, آپ زیادہ فٹ ہو. خان صاحب فٹ نہیں, مطلب آپ کا اندازہ ہے نا, آپ نے کوئی دوڑ نہیں لگائی, لیکن آپ کا خیال ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہاں پہ جو وہ تک مظاہرہ پروگرام تھا کہ جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنا تھا, ان کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا, اور پھر آصف سید کوثر صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ کا کیس نامہ والا کیس سنتا ہوں, تو تحریک صاحب والے خان صاحب گھر اکٹھے ہو گئے, تو وہاں پہ وہ اٹھ کے بیٹھے نکالے تھے, پش اپس نکالے تھے. وہ سارے بچے تکڑے لڑکے جو روزانہ کہتے ہیں جم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم مقابلہ نہیں کر سکے. کیا عمر ہوگی اس کی؟ اس وقت ان کی عمر ہوگی 2018 کے اندر 66 ہوں گے, 66 ہوں گے. تو اب مجھے بتائیں, تو بات یہ کہ فاطمیہ سے کو بات ہی ہے, یہ گرمی ہے نہیں, پھر سردی لے ہیں, ان باتوں سے نہیں ٹوٹتے. دوسرا, عمران خان صاحب وہ تسلی ہے, کنونسڈ ہے کہ میرے ختم کرنے کے بعد یہ ملک گورنیبل نہیں رہے گا. میرا خیال ہے ہی رائٹ. تو وہ یہ ایسی میرے ختم کیے جانے کے بعد یہ ملک گورنیبل نہیں رہے گا, اور یہاں تک اس ملک کو کس نے پہنچایا 75 برسوں میں, یہ سامنے ہے. 2 چیزیں اس کے اندر انہوں نے کی ہے, میں واضح کر دوں, اور وہ تمام گھٹیا وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو اپنے گھٹیا ویوز کے لیے اور گھٹیا ڈالر کمانے کے لیے جو کل تک ہم مزدور صحافیوں پہ الزام لگاتے تھے, آج خود وہ جس گھٹیا گیم کا حصہ ہیں, جو تھم نیل وہ استعمال کر رہے ہیں, کبھی نشہ اور کبھی پڑیاں اور کبھی عمران خان ٹوٹ گئے اور کبھی کیا, اور اب اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان مایوس ہیں اس لیے انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. کچھ خدا کا خوف کریں آپ. انسان کو رب تعالیٰ کی ذات کسی وقت بھی توفیق عطا کر سکتی ہے, اور ویسے چلیں انسان جب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا, یا آپ نے تو ان تک ان کا شیونگ کا سامان بھی نہیں پہنچایا نا. ایک شخص جو روزانہ کی بنیاد پر تیار ہوتا ہو, اس کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو عمران خان نے اپنا وقت بچانے کے لیے, یہ باقی کہ اس کو کہنے کے لیے بجائے پریشان ہونے کے لیے کہ جناب میری شیپ بڑھ گئی ہے, اگر انہوں نے آپ کے کہنے کے بقول
جو ہے وہ سنت رسول رکھ لی ہے تو آپ کو اس کا اس طرح سے مذاق اڑانا چاہیے. کچھ آپ خدا کا خوف کریں. آپ اس کو اس بات کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کو ٹینشن یا پریشانی ہوگی ہے اس لیے انہوں نے داڑھی بڑھا لی ہے, تو آپ یہ باتیں بھول جائیے. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے بڑے سخت ترین ناقد ہیں, انہیں جانتے ہیں, وہ کہہ چکے, میں جرنیلوں کو کہہ چکا, میں نون لیگ کو کہہ چکا, تم عمران خان کو نہیں توڑ سکتے. عمران خان انتہا کا دلیر آدمی ہے, تم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور جب عمران خان تمہارے ساتھ ٹکرے گا تو پھر تمہیں نواز شریف, بے نظیر اور زلفی بھٹو بھی بھول جائیں گے. ابھی تم عمران خان کو نہیں جانتے. اور یہ اس پلیٹ فارم پر میں بات کب سے کر رہا ہوں, یہ مزدور صافی کی آبزرویشن آپ کو کب سے بتا رہی ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے. پھر وہ ایک اور اہم ترین بات کر رہے ہیں عمران خان کی فٹنس کے حوالے سے. مجھے ان کے اوپر ہنسی آتی ہے. یہ تمام کے تمام لوگ جو شاید کوئی 4 قدم بھی پیدل نہیں چل سکتے, یہ بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, یہ ملازم صحافی, یہ عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں, جی نشہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. او بھائی آؤ ذرا عمران خان کے مقابلے میں تم تھوڑی سی واک کر کے دکھا دو, تھوڑی سی ایکسرسائز کر کے دکھا دو. اس وقت 66 سال کے تھے, آج عمران خان صاحب 70 سال سے بھی زائد عمر کے ہیں جناب. ٹھیک ہے, 70 سال سے زائد عمر کے ہیں اس وقت عمران خان. اور حفیظ اللہ نیازی ان کے سخت ترین ناقد ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے مقابلے میں سپر فٹ ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے, آپ گرمی کو چھوڑیں, آپ سردی لیں ہیں. تو یہ بات عمران خان بکلا سے بھی کر چکے, بشرا بی بی کو بھی کہہ چکے کہ جو مرضی یہ کر لیں, مجھے 1000 سال کے لیے یہاں ڈال دیں, مجھے سی کی بجائے کوئی ڈی کلاس ہے یہاں تک لے جائیں. تو ثابت ہوا کہ عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا. فائنل راؤنڈ ہے اور اس وقت خفیہ ہاتھ بے چین ہیں, نیوٹرل پریشان ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس سے پہلے نواز شریف اور زلفی بھٹو کے مقابلے میں فتح حاصل کر چکی, اس مرتبہ حالات کچھ مختلف ہیں. اور پھر اب آپ کے سامنے ہم عمران خان کی وہ ویڈیو رکھتے ہیں کہ لوگ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور یہ ویڈیو دیکھ کر کس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں قیدی نمبر 804 کے حوالے سے. یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. پلیز کمنٹس ضرور کیجیا کرے. کمنٹس نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں بلکہ یہ کمنٹس ویڈیو کو وائرل بھی کرتے ہیں, زیادہ تر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس کو شیئر کیجئے, یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوامی حقوق کی جدوجہد کے لیے, عوام کے لیے عمران خان کس طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور کس طرح سے ان کے سیاسی مخالفین اس وقت بے چین ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے عمران خان سے متعلق تازہ ترین, اور اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے. دیکھیے غور سے. اٹک جیل بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804. جرموں کی ایک طویل فہرست. پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا, فری کینسر ہسپتال بنائے, پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی, پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا. یہ بہت بڑے جرم ہیں. تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو. تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے. تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو. دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں. یہ بغاوت ہے. ہاں, تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا. تمہاری آواز بند کرنی ہوگی. اٹک جیل بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804. جی, اٹک جیل بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804. جرموں کی فہرست آپ نے دیکھی اور یہ ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کے جرائم
کتنے سنگین ہیں؟ کیا آپ ان جرموں میں عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کی اس جدوجہد میں اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ بتانا ہے آپ نے کمنٹ کر کے، اور لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لوگوں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔